बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बांग्लादेश एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। हसीना वाजद जो हैं वो बांग्लादेश से फ़रार हो चुकी हैं। उनको वापस बुलाने के लिए वही कोर्ट, वही ट्रिब्यूनल जो वार क्राइम्स की को प्रोसिक्यूट करता था, सज़ाएँ देता था, वो कोर्ट जो है अब वो ये मुतालबा कर रहा है भारत से कि हसीना वाजद जो है उसे बांग्लादेश के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा मुतालबा किया जा रहा है कि हसीना वाजद ने जो कत्लेआम करवाया, जो तलबा का कत्लेआम करवाया, जो सियासी लीडरों का कत्ल करवाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसे सज़ा दी जाए। हसीना वाजद को भारत जो है वो बांग्लादेश के हवाले करता है या नहीं करता है, इसका फैसला तो आने वाले वक्त में होगा। लेकिन एक बड़ा मसला भारत के लिए ये पैदा हो रहा है कि भारत की जो 7 या 8 स्टेट्स जो हैं, जिन्हें आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, वहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उनके मामलात हैं, वो मुतासर होने का ख़तरा है। बांग्लादेश के साथ करीबी ताल्लुकात का जो इंडिया को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि जो उसकी नॉर्थ स्टेट्स थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, ये जो स्टेट्स थी यहाँ पे बड़ी मुद्दत से जो है वो एक अलहदगी की तहरीकें चल रही थीं, और वो तहरीकें जो थीं वो ख़तरा बन गया था कि कहीं ये भारत से अलहदा ना हो जाए, क्योंकि ये बांग्लादेश के बिल्कुल, अगर आप नक्शे पे देखें तो ये बांग्लादेश के बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। इन्हें एक छोटा सा एक दर्रा नुमा एक चीज़ है जिसको आमतौर से चिकन नेक कहा जाता है। ये कोई 20-22 किलोमीटर चौड़ा है और कोई 200 पौने 200 किलोमीटर लंबा है, जिसके एक तरफ तो बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान है और दूसरी तरफ नेपाल है। उसमें ये रास्ता गुजरता है, तो गोया ये जो डायरेक्ट कंट्रोल है वेस्ट बंगाल से या भारत से इन 7 रियासतों का, वो बड़ा मुश्किल है। यानी किसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि वो रास्ता बंद हो जाए जो 17 किलोमीटर चौड़ा है, तो फिर मसला बन जाएगा कि किस तरह से उन रियासतों पे कंट्रोल इंडिया कायम रख सकता है। और ये बात भी जानने वाली है कि यहाँ ये कॉरिडोर है, इससे थोड़ी सी दूर तिब्बत है, यहाँ पे ज़ाहिर है चीनी मौजूद हैं, और चीनी जो हैं उनके और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ख़राब रहे हैं, और चीन जो है वो भी चाह रहा है कि इस खित्ते में उसके असर रसूख बढ़ें। चीन जो है वो एग्रेशन में तो नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया को बहरहाल ख़तरा है, क्योंकि वो चीन के साथ जिस तरह से करता है, मामलात करता है, ख़तरा है कि चीन इस इलाके में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसके लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश के साथ जो ख़राब ताल्लुकात हैं ये इंडिया अफोर्ड कर सकता है? इसका जवाब तो नो में है, क्योंकि हसीना वाजद की गवर्नमेंट जो थी उसमें ये था कि उन्होंने रसाई दी हुई थी बांग्लादेश में से, कि यानी बहुत लंबा सफ़र करके जो सैकड़ों मील का था, उसकी बजाय अब बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से मुख्तलिफ जो रियासतें थीं उनमें बसें भी जाती थीं, और जो इंडिया है उसको मुख्तलिफ तरह से रसाई भी हासिल थी कि वो बांग्लादेश की सरजमीन को इस्तेमाल करके वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए अब इक़दाम करें, और इंडिया ने वो इक़दाम किए। और उसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भारत ने वहाँ पे 80% जो है वो जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी उनके मुतालिक जो है वो अच्छे इक़दाम किए अपने नुक्ता नज़र से, और उनको कंट्रोल कर लिया। और इसी वजह से वहाँ पे एक तब्दीली ये आई कि वहाँ पे लोगों ने इलेक्शंस में जो भी इंडिया के हुए थे, जो पहले वहाँ लोग वोट नहीं डालते थे, वो भी बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लोग वोट डाले। गोया इंडिया जो है इन रियासतों को कौमी दायरे में लाने में कामयाब हो सका था। तो हालांकि एक ज़माने में ये बहुत बात की जाती थी, वहाँ पे जो इंडियन टूरिस्ट जाते थे उन्हें भी वहाँ के लोग कहते थे कि 55 साल की बात है, आपको तो यहाँ वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो भारत जो है जो तब्दीली आई है बांग्लादेश में, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ISI को लगाता है, और पाकिस्तान पे भी लगाता है कि पाकिस्तान में इसमें बड़ा रोल अदा किया है। भारतीय हल्के ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में इस्लाम पसंद हल्के हैं, जो पाकिस्तान नवाज हल्के हैं, उन्होंने तलबा की तहरीक में बड़ा मेन किरदार अदा किया। ये बात पार्शली दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी राय रही है, और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ, दोनों मुल्क इकट्ठे थे, दोनों एक दूसरे का हिस्सा रहे हैं, तलखियाँ भी बहुत हैं।
اور تلخیاں تو اس حد تک ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا. مشرف گئے تھے, انہوں نے بھی ان پہ معذرت بھی کی تھی, معافی کا بھی ایک طرح سے کی تھی, لیکن وہ تلخیاں اس طرح سے موجود ہیں. بنگلہ دیش میں ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں ان کو خراب کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی نصابی کتابیں ہیں وہاں اس میں پاکستان کا جو تذکرہ ہے, پاکستانی فوجیوں کا جو تذکرہ ہے, وہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بھئی بڑا ظلم و ستم کیا گیا. اس میں بہت ایک آپ نے سمجھے کہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہیں. جو نئی نسل جنہوں نے نئی کتابیں پڑھی ہیں ظاہر ان کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں. پھر 3 خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایسے وہاں قومی دن منائے جاتے ہیں. یہ جو 3 دن منائے جاتے ہیں, قومی دن منائے جاتے ہیں جن کا ٹارگٹ پاکستان ہے, اس میں سے ایک تو 21 فروری ہے جو لینگویج ڈے کے طور پر, نیشنل لینگویج ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, کہ جس میں 21 فروری 1952 جو ہے, یعنی یہ 21 فروری کو منایا جاتا ہے. ظاہر ہے جو 21 فروری 1952 میں واقعات پیش آئے تھے اس کے حوالے سے. پھر یہ 25 مارچ کو منایا جاتا ہے, یہ بھی, اور اس کو جو ہمیں آزادی کے طور پہ مناتے ہیں. اس روز ایک طرح سے بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا. اور پھر 16 دسمبر 1971 جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے, اس کو وکٹری ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. تو پھر یہ 3 دن تو ایسے ہیں جو بنگلہ دیش کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کے پاکستان سے تعلقات ٹھیک نہیں, لیکن تلخیاں بیٹھ رہی ہیں, محبتیں پروان چڑھ رہی ہیں, تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان نے تو ہمیشہ بہت کوشش کی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. جب مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا اور وہاں پہ حکومت قائم ہوئی تو بھٹو صاحب جو تھے اس وقت وہاں پاکستان میں, ان کی حکومت تھی, انہوں نے سب سے پہلے نئی حکومت کو تسلیم کیا تھا اور انہیں بڑی ایک امداد بھجوائی تھی, چاول بھجوائے تھے, کپڑے بھجوائے تھے. اور ابھی بھی جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسے راستے تلاش کیے جائیں جس کے ساتھ تعلقات جو ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر بنائے جائیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے حسینہ واجد کو فون کیا. پھر وہاں پہ ہمارے جو بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر تھے وہ بھی حسینہ واجد سے ملتے رہے, لیکن حسینہ واجد جو ہیں وہ کولڈ شولڈر جو ہے وہ دیتی رہیں. اب جو ہے صورتحال بہت بہتر ہو رہی ہے. اب جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس, ان کے ساتھ شہباز شریف کا رابطہ ہے, فون پہ بات ہوئی ہے, خط لکھے گئے ہیں, اور پاکستان نے انہیں ایک یعنی تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف لے کے گئے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کچھ ویزا ریسٹرکشنز کو کم کیا جائے, ٹریڈ بہتر کی جائے, سیاحت کو بہتر کیا جائے, اور مختلف فارمز پہ جو ایک کوآپریشن ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو امید تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اور پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں بھائی پھر اس طرح سے مل بیٹھیں. ہاں, وہ اس طرح سے نہ دوبارہ ایک دوسرے کا حصہ بنے, لیکن کوئی کنفیڈریشن کی صورت بن جائے, کوئی دوسری صورت بن جائے. لیکن بھارت جو ہے یہ اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنے گا, کیونکہ بھارت کی اپنی بقا جو ہے وہ بنگلہ دیش سے اچھے تعلقات میں ہے اور بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ خراب تعلقات میں ہے. تو یہ اس بات کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات ہی ہیں جو انڈیا کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا, ان کے ساتھ ان کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرے. کیونکہ جو اس کے وہ چکن نیک جو ہے وہ کوریڈور ہے تنگ سا, جس میں سے میں نے عرض کیا تھا آپ سے, اس میں سے اگر انڈیا جاتا ہے تو اس کو بہت لمبا چکر لگانا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ جو اینڈ پہ ریاستیں آ جاتی ہیں تو وہاں تو اس کو جاتے جاتے بہت وقت لگتا ہے. تو بنگلہ دیش کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ایک مسئلہ تھا. لیکن بنگلہ دیش میں بھارت کے بہت خلاف جذبات ہیں, اور بنگلہ دیش کی پبلک بھی بہت خلاف ہے اس وقت. یعنی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پبلک کے ان سینٹیمنٹس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی. بنگلہ دیش میں جو بھی بننے کا جو عمل تھا اس میں اب آپ کو یاد ہوگا ایک اگرتلہ سازش کیس تھی. یہ انڈین ریاست میں, وہاں جو نارتھ ایسٹ کی ریاستیں اس میں ایک مقام تھا اگرتلہ یہاں پہ سازش ہوئی تھی, اور اس سازش میں بنگلہ دیش بنانے کا معاملہ کیا گیا تھا. اس وقت وہاں کے ہمارے میڈیا نے, ہمارے سیاستدانوں نے, دوسروں نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن
بعد میں ثابت ہوا کہ وہ بات درست تھی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے جو اس سازش کا حصہ تھے، بعد میں انہیں بنگلہ دیش کے قومی ہیروز کا نام بنایا گیا، انہیں ایوارڈ دیے گئے۔ تو ابھی بھی صورتحال کو بہت احتیاط کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کو بنگلہ دیش کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ یہاں زخم لگے ہیں، وہاں زخم جو ہیں ان پہ مرہم لگنے چاہیے، یہاں غلط فہمی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے تاریخ کا اہم ترین وقت ہے کہ وہ اس میں رول پلے کرے۔ اس میں چین جو ہے وہ بھی ایک رول پلے کرے گا، کیونکہ چین اس خطے سے، علاقے سے بہت قریب ہے، اور وہ برما کے علاقے سے وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ ایک کوریڈور بن جائے، اور اس کی رسائی جو ہے وہ بحیرہ ہند کے پانیوں تک ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے اس پورے خطے کی جو سیاست ہے وہ ایک بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھارت اپنے سیکورٹی کنسرنز کے حوالے سے ان ریاستوں میں امن کی وجہ سے بھارت کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ بنگلہ دیش اس کے حلقہ اثر میں رہے۔ لیکن بنگالی انڈیا سے کتنی نفرت کرتے ہیں اس کا اندازہ ہم ایک بڑی دلچسپ بات سے آپ کو لگاتا ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ دی ہے کہ ایک بنگلہ دیش کی جو نیشنل فش ہے، ہلسا فش، بہت زبردست فش ہے، اور اگر بنگال میں جانے کا آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ضرور کھائیے گا، لیکن یہ بڑی مہنگی مچھلی ہے، اور یہ مچھلی جو ہے عام طور پہ کلکتہ میں اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ کلکتہ کے جو ایلیٹ لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو اس کی پابندی تو لگائی تھی حسینہ واجد کی گورنمنٹ میں بھی کہ یہ انڈیا میں نہ بھجوائی جائے، لیکن یہ مچھلی بھجوائی جاتی رہی، اور یہ کوئی 5-7 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہر سال پکڑی جاتی ہے خلیج بنگال سے اور دوسری جگہوں سے۔ بڑی لذیذ مچھلی ہے، اور بنگال میں بہت یہ پاپولر مچھلی ہے، اور بڑی ایک ایلیٹ ایک سمبل ہے، نیشنل بھی اس کو فش کہا جاتا ہے اس کا۔ تو لیکن جب یہ درگا پوجا ہوتی تھی تو یہ مچھلی جو ہے پابندی کے باوجود اس پہ پابندی لگی تھی کہ ایکسپورٹ انڈیا میں بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن حسینہ واجد اس کی اجازت دے دیتی تھی، اور 30-40-50 ہزار ٹن جو ہے وہ یہ مچھلی جو ہے وہاں انڈیا چلی جاتی تھی۔ تو اب وہ بنگالی جو ہیں وہ یہ مچھلی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بنگال میں جو مغربی بنگال ہے اس میں بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ مچھلی دی جائے کم از کم۔ تو یہ مچھلی جو ہے ویسے تو تحفے کے طور پہ حسینہ واجد جو ہیں بھجواتی رہی ہیں، جو انڈین پریزیڈنٹ ہیں پرناب جی، انہیں بھی بھجوائی انہوں نے مچھلی، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی گفٹ کے طور پہ بھجواتی رہی۔ یہ ایک بنگال کا تحفہ ہے، لیکن یہ مچھلی جو ہے یہ اس دفعہ وہ مغربی بنگال میں یہ جو پوجا ہو رہی ہے، درگا کی پوجا ہو رہی ہے، درگا کا بہت بڑا مندر ہے کلکتہ میں، تو جو اس کی پوجا ہو رہی ہے تو اس میں یہ مچھلی اس وقت بنگالیوں کو نہیں ملے گی۔ اور یہ مچھلی نہیں ہے، یہ بنگالیوں کے جذبات ہیں کہ وہ اب کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت کو، اور بھارت کے ساتھ وہ ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال تبدیل ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہنگامے ہوئے، طلباء کے جو مظاہرے ہوئے، اس کے پیچھے پاکستان ہے، پاکستان کے ISI ہے۔ وہ بنگالی عوام کے جذبات کو سمجھنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ بنگالی جو شاعر ہیں کس طرح سے ہلسا مچھلی کی شان میں قصیدے پڑھتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں، لیکن بنگالی کس طرح سے کلکتہ میں یہ مچھلی بھجواتے رہے ہیں۔ اس لیول پر تو ISI جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی، نہ لوگوں کو قائل کر سکتی ہے۔ یہ عوام کی آواز ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ اب انڈیا کے خلاف ہیں۔ انڈیا کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، اس کا برادر اسلامی ملک ہے، اس کا ایک حصہ رہا ہے۔ وہ بنگالی جو ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے پاکستان بنایا، مسلم لیگ جو ہے بنیادی طور پہ جس نے پاکستان بنایا وہ ڈھاکہ میں بنی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ان تعلقات کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ آج بہتر ہوتے ہیں، کل بہتر ہوتے ہیں، یہ تو بہتر ہوں گے۔ اب انڈیا کے ساتھ ان تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب انڈیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے تعلقات خرابی جو ہے وہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ جب ختم کرے گی ان سٹیٹس کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ پھر زور سے سار اٹھا سکتی ہیں، اور انڈین حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں۔ بہرحال اس خطے کی جو سیاست ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اب ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔